नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़लहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़बितीन। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो अल्लाह का नाम ज़िक्र करें उन पालतू चौपाई किस्म के जानवरों पर जो हमने उनको अता किए हैं। बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तुम उसी की इबादत करो और उसी के लिए फरमाबरदार हो जाओ और आजिज़ी करने वालों के लिए खुशखबरी सुना दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में ये ख़बर दी है कि कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत के लिए मुकर्रर की है। दुनिया में जितनी उम्मतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाई हैं, कोई एक उम्मत ऐसी नहीं थी जिसको कुर्बानी का हुक्म ना दिया गया हो। ये चीज़ समझने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कुर्बानी की इबादत की कितनी बड़ी अहमियत है कि परवरदिगार ने किसी उम्मत को इससे मुस्तस्ना नहीं किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों की कुर्बानी का ज़िक्र भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, वतलो अलैहिम नबा इब्नै आदम इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। तो ये कुर्बानी शुरू से चलती आ रही है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे और प्यारे पैगम्बर ने हज्जतुल वदा के मौका पर 100 ऊँटों की कुर्बानी की है। 100 ऊँट नहर किए हैं। 63 ऊँट ख़ुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से नहर किए हैं और बाकी जो 37 ऊँट थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया था। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये कितना अहमियत वाला अमल था कि अल्लाह के नबी ने अपनी तंगदस्ती और मुसलमानों की तंगदस्ती के बावजूद 100 ऊँटों की कुर्बानी दी है। तो ये बड़ा अज़ीमुशान अमल है। मुसलमानों को इसमें बुखल और कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह की रज़ा और तक़र्रुब हासिल करने के लिए सिर्फ़ रब के लिए कुर्बानियाँ करनी चाहिए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को इस फ़रीज़े को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये सवाल है, कुर्बानी के जानवरों के गोश्त को कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहिए? कुर्बानी के जानवर के गोश्त में से कुछ हिस्सा सदका करना लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर। तुम ख़ुद भी खाओ कुर्बानी का गोश्त और जो तंग दस्त और फ़कीर लोग हैं उनको भी खिलाओ। व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, जो सवाल नहीं करता उसको भी खिलाओ और जो सवाल करता है उसको भी खिलाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान में हुक्म है। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कुलू वद्दाखिरू व तसद्दक़ू। तुम कुर्बानी का गोश्त खाओ भी, तुम इसको ज़ख़ीरा भी कर सकते हो और इसमें से सदका भी करो। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने भी कुर्बानी के गोश्त में से कुछ हिस्से का सदका करने का हुक्म दिया है। लेकिन न अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सदक़े की मिक़दार को मुतय्यन किया है, न रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सदक़े की मिक़दार को मुकर्रर किया है। हमारे मुआशरे में आम तौर पर लोग कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा वो अपने लिए घर में रखते हैं, एक हिस्सा गुरबा, मसाकीन और फ़ुक़रा में तकसीम कर देते हैं और एक हिस्सा अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को तोहफ़ा दे देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो ये जायज़ है, इसमें हर्ज कोई नहीं है। और अगर बंदा 3 हिस्से करने की बजाय इसके 2 हिस्से कर ले, एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका कर दे और दूसरा हिस्सा अपने लिए और अपने अजीज़ व अकारब के लिए वो रख दे, तो ये उससे ज़्यादा बेहतर और अफजल अमल है। और अगर कोई बंदा कुर्बानी के जानवर के पूरे गोश्त को सदका कर देता है तो ये भी दुरुस्त है और ये तरीका सबसे अफजल है।
گھر میں کچھ بھی نہ رکھے، سارا صدقہ کر دے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ ذبح کیے تھے، نہر کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے گوشت، ان کے چمڑے اور ان کے جل وغیرہ سب کچھ صدقہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو سارے کا سارا صدقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان قربانی کے پورے گوشت کو اپنے گھر میں ہی کھا لے، استعمال کر لے، اس میں سے کچھ بھی صدقہ نہ کرے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ صدقہ کرنا قربانی کے گوشت میں سے یہ مسلمان پر فرض ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ تو جتنا زیادہ صدقہ کر دے گا بندہ اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، جتنا کم صدقہ کرے گا اتنا کم ثواب ملے گا۔ اگر زیادہ اجر لینا ہے تو زیادہ صدقہ کر دو، اگر کم لینا ہے تو کم صدقہ کر دو، لیکن اس کی کوئی حد بندی جو ہے نا وہ مسنون نہیں ہے کہ اتنا جو ہے نا وہ ضرور صدقہ کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں جو وکیلوں والی منہ شگافیاں ہوتی ہیں وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ بندہ وہ چھچڑے اٹھا کے دے دے، یا وہ پھیپھڑے جو گھر میں استعمال نہیں کرنے وہ اٹھا کے دے دے اور کہے میں نے صدقہ کر دی ہے، تو یہ تو صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ یا 2-4 بوٹیاں کسی کو دے دیا اور کہہ دیا میں نے صدقہ کر دی ہے، جس کو واقعتاً صدقہ کہا جاتا ہے وہ صدقہ کرے گا تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احکام پر وہ عمل کرنے والا ہوگا۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے، کیا بے نمازی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے؟ قربانی کا جانور مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے، تو آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ 2 مینڈوں کو قربانی کرنے کے لیے ذبح کر رہے تھے، اور آپ نے ان کو لٹا کر ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ ان مینڈوں کو ذبح کر رہے تھے۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے ہیں تو سب کو خود کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر گھر میں مرد نہ ہو تو خواتین بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ خود قربانی کے جانور کے گلے پر چھری چلائیں اور خود ان کو ذبح کریں۔ تو عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، تو خود ذبح کرنے کا عمل تو خود کرنا چاہیے۔ اب البتہ کھال اتارنی ہے یا گوشت بنانا ہے تو وہ ہر بندہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، وہ کسی ماہر سے آپ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خود بندہ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ رہا بے نماز کا معاملہ، تو بے نماز بغیر کسی شک شبے کے مسلمان برادری کا فرد نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 11 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر یہ لوگ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی نہیں رہتا، اور جو دین میں بھائی نہیں رہتا آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا پھر مسلمان برادری سے کیا تعلق ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے تو پھر مسلمان تو نہیں رہتا وہ۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں جلیل القدر، ان کا اثر ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، جو بندہ نماز چھوڑ دیتا تھا اس کو کافر سمجھا جاتا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں۔ اور آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات اپیل کرے گی اور سمجھ بھی آئے گی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین بھی موجود تھے، مدینہ طیبہ میں بڑی تعداد میں تھے، وہ سب کے سب باجماعت نمازیں مسجد نبوی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟
منافق تو کافر ہوتا ہے، اللہ نے اس کو کافر کہا ہے قرآن میں، تو وہ نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کسی نے ہمیں مسلمان ماننا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس معاشرے میں بے نماز کو تو مسلمان مانا ہی نہیں جاتا تھا، تو اس لیے وہ بھی نمازیں پڑھنے پر مجبور تھے۔ تو چونکہ یہ بے نماز مسلمان برادری کا فرد نہیں ہوتا، اس کو یہ ذبح کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے، نہ اس کی مدد لینی چاہیے۔ اس عظیم الشان عبادت جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بندہ کر رہا ہے، اس میں کسی بے نماز سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی گھر میں بھی ذبح نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی بے نمازی کے علاوہ میسر ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے، اور اسلام کا اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات، جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان مجبوریوں سے جو محظور اور ممنوع چیزیں ہوتی ہیں وہ مباح ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کسی اگر بے نماز سے ذبح کروا لیتا ہے تو قربانی انشاءاللہ الرحمن اس کی ہو ہی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ابتدا میں ہی تقریباً 5 نمبر آیت ہے یا 4 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دے دی ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم حل لکم، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا ذبیحہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ یہودیوں عیسائیوں کے مذہب میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کے مکلف ہیں، اسی کو ماننے والے ہیں، تو اس لیے ان کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ اب وہ نمازیں تو نہیں پڑھتے، نہ یہودی نمازیں پڑھتے ہیں نہ عیسائی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو جب اہل کتاب کا ذبیحہ وہ نمازیں نہیں بھی پڑھتے حلال ہے، تو یہ بندہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے نا، یہودیوں اور عیسائیوں سے تو کچھ نہ کچھ بہتر ہے، اگرچہ وہ مسلمان برادری کا فرد نہیں لیکن ان سے بہتر ہے۔ جب ان کی بے نماز یہودیوں عیسائیوں کی ذبیحہ حلال ہے تو اس بے نماز کا بھی امید ہے حلال ہو جائے گا، لیکن اس کو زیادہ بے نماز کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے بندے سے جو بے نماز ہے اپنے اس عمل میں کسی قسم کا تعاون نہ لیا جائے۔ یہ سوال ہے، کیا قربانی کا جانور اچانک کسی بیماری سے مر جائے یا عیب دار ہو جائے اور بندے کے پاس نیا جانور لینے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ عزیز بھائیو، قربانی ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والے کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا ہے، نہ اللہ نے نصاب مقرر کیا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کیا ہے۔ تو استطاعت کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کے پاس اپنی روز مرہ کے جائز اخراجات کے بعد اتنے کو پیسے بچ جائیں جن سے وہ بھیڑ بکری دمبے قسم کا جانور خرید سکے یا کسی بڑے جانور میں حصہ رکھ سکے، تو یہ استطاعت ہے اور ایسے بندے پر قربانی لازم ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، من وجد ساعتن فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس نے قربانی کرنے کی استطاعت رکھی پھر اس نے قربانی نہ کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب کیوں آتا ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا؟ تو یہ اتنی سخت وعید یہ کسی مستحب یا مباح عمل کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی، یہ کسی لازم ضروری اور واجب عمل کو چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے اتنی بڑی وعید۔ تو قربانی راجے اہل علم کے راجے قول کے مطابق استطاعت والے پر لازم ہے، واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک بندے نے قربانی کا جانور رکھا تھا، اس کو پالا تھا اور وہ اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے، ان عیوب میں سے جن عیوب والے جانور کی قربانی سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے یا وہ مر گیا ہے، اگر اس شخص کے پاس مزید جانور خریدنے کی استطاعت موجود ہے، اس کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، اس کی جیب اتنی اجازت دیتی ہے کہ دوبارہ یہ جانور خرید سکتا ہے یا حصہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کو رکھنا چاہیے،
یا حصہ رکھ لے یا جانور خرید لے، لیکن اگر استطاعت ہے ہی نہیں تو پھر اس پر یہ قربانی دوبارہ کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ استطاعت والا ہے ہی نہیں، اور اللہ نے استطاعت والے کو اپنے نبی کی زبان سے قربانی کا مکلف بنایا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ رب العالمین سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، اور فرمایا رب العالمین نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی جان کو مکلف بناتا ہی نہیں ہے اس چیز کا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اپنی طاقت کے اندر اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو دوبارہ کرنی ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں بعض لوگوں کا خیال واقعتاً ہے کہ اگر اس کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے تو جس نے ایک مرتبہ قربانی کا جانور لے لیا وہ گم ہو گیا یا عیبناک ہو گیا یا مر گیا تو دوسری مرتبہ قربانی کرنی اس پر فرض ہو جاتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کا اپنا خیال ہے، اور اس خیال کے پیچھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کوئی صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کیا کٹے ہوئے سینگ قربانی کے جانور کا عیب شمار ہوں گے؟ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنن نسائی میں اور ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان یضحى بآذب القرن والاذن، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے اور کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ سینگ ٹوٹا جانور اور کان کٹا جانور، اس کی قربانی سے اللہ کے نبی نے جب منع فرما دیا ہے تو یہ کیسے جائز ہوگی مسلمان کے لیے؟ یہ ایسا عیب ہے جس عیب کی وجہ سے جانور قربانی پر نہیں لگتا۔ سینگ چاہے آدھا ٹوٹا ہوا ہو، چاہے ایک چوتھائی حصہ ٹوٹا ہوا ہو، چاہے ایک تہائی حصہ ٹوٹا ہوا ہو، کان وہ آدھا کٹا ہوا ہو، ایک تہائی کٹا ہوا ہو، اس سے بھی کم کٹا ہوا ہو، بلکہ تو دوسری حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھوں اور کانوں کو بڑے غور سے دیکھ لیں۔ وَأَلَّا نُضَحِيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ، ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، جس کے کان کے اندر چیرا آیا ہوا ہو، جس کے کان کے اندر سوراخ ہو، وہ قدرتی طور پر ہو جائے، وہ مالک نے خود کیا ہو، وہ جانوروں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کان کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہو، کسی بھی وجہ سے ہو جائے، وہ قربانی میں ذبح کرنے سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ اور جن جانوروں کی قربانی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ہم وہ قربانی کریں گے تو کیا خیال ہے ہماری قربانی ہو جائے گی وہ؟ اس لیے جو عیوب ہیں ان اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں وہ 6 عیوب ہیں، ان میں سے کوئی عیب بھی قربانی والے جانور میں نہیں ہونا چاہیے، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی، قرض لے کر قربانی کی تو جا سکتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ کے پاس، آپ کو امید ہے کچھ دنوں بعد آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے اور آپ قرض ادا کر دیں گے۔ اور اگر آپ پہلے ہی مقروض ہیں اور آپ مزید قرض لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ پہلا قرض اتارنے کی بھی استطاعت نہیں ہے اور مزید قرض چڑھ جائے گا اور آپ مزید قرض کے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ پر قربانی لازم نہیں ہے، آپ قربانی نہ کریں، آپ پہلے اپنا قرض اتاریں، کیونکہ قرض کا معاملہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے۔ صرف ایک حدیث میں سناتا ہوں، اس پر غور کرنا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داود میں ہے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پوچھا کہ فلاں خاندان کا کوئی فرد ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ پھر اعلان کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک بندہ پچھلی صفوں سے کھڑا ہوا کہنے لگا ہا ہوا دا، اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے میں نے 2 مرتبہ تمہارا نام لیا، تم نہیں اٹھے، میں اس لیے بار بار نام لے رہا ہوں کہ فلاں بندہ جو پرسوں تمہارا فوت ہو گیا ہے، معصور بدینہ عن الجنہ، اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں
اما ان تفدوہ الی الجنت و اما ان تسلموہ الی النار، یا تو اس کا قرض ادا کر کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، نہیں تو اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو یہ قرض کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ یہ عام بندہ نہیں تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ اگر صحابی پر قرض ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو میں اور آپ صحابہ کے مقابلے میں ہم چیز کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو اس لیے ایسا قرض اٹھانا جس قرض کے ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو اور مشکل ہو اور ممکن نہ ہو، کوئی نظر نہ آتی ہو صورت، ایسا قرض اٹھا کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بندے کے پاس پیسے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں اور آ رہے ہیں مسلسل، اور اس کو امید ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چند دنوں کے بعد میری تنخواہ آ جائے گی یا فلاں جگہ سے مجھے پیسے ملنے والے ہیں وہ آ جائیں گے یا میری کمیٹی نکل آئے گی، تو اس وقت تک میں قرض لے کر قربانی کر دوں، تو ایسی صورت میں قرض لے کر قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مخنث جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، مخنث جانور کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے کل 6 عیب ہیں، ان 6 عیبوں میں سے کوئی عیب جس جانور کے اندر پایا جائے گا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان 6 عیبوں کے علاوہ کوئی بھی عیب دوسرا وہ جانور کے اندر ہو تو وہ قربانی میں مانے نہیں ہوگا۔ اگر ان 6 عیبوں کے علاوہ کوئی اور عیب بھی مانے ہوتا تو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 عیبوں کی نشاندہی کر دی ہے، آپ باقیوں کی بھی نشاندہی کر دیتے۔ تو جب اللہ کے نبی نے کسی اور عیب کی نشاندہی کی نہیں کہ اس عیب والے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی، تو ہم اپنی طرف سے جو ہے نا وہ کسی اور عیب کو ان عیبوں کے ساتھ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ وہ 6 عیب سن لیں۔ ایک ہے کان میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہ ہو، دوسرا ہے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، تیسرا ہے لنگڑا نہ ہو، چوتھا ہے وہ پینگا نہ ہو جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوں، اور 5واں ہے وہ بیمار نہ ہو جو ہر ایک کو اس کی بیماری نظر آ رہی ہو، اور 6واں عیب ہے کہ وہ اتنا دبلا پتلا اور لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں سے میخ ختم ہو چکی ہو۔ ان 6 عیبوں والے جانور کی قربانی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ تو ان عیبوں میں یہ مخنث ہونا نہیں آیا، دم کٹا ہونا یا چکی کٹا ہونا یہ بھی نہیں آیا۔ تو یہ دم کٹا بھی لگ جاتا ہے، چکی کٹا بھی لگ جاتا ہے، اور جو ہے نا مخنث بھی لگ جاتا ہے، بشرطے کہ ان 6 عیبوں میں سے کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو۔ خصی بھی لگ جاتا ہے اور دوسرا بھی لگ جاتا ہے۔ سوال ہے قربانی کے لیے نصاب کیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی لازم ہے، دوسرے پر نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اہل علم کا خیال ہے یہ بغیر دلیل کے ہے۔ ایسی دلیل نہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے نہ سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ اگر صاحب نصاب ہونا یہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا تو کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں اس کا تذکرہ ضرور ہو جاتا۔ تو اللہ نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، رسول اللہ نے بھی نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے یہ قید اور یہ شرط لگانے والے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی؟ تو کسی صحیح چھوڑ کر ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ نہیں آیا ہے کہ قربانی اس پر لازم ہے جو نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو۔ نصاب زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں آپ نے سنا ہے کہ مسئلہ ہے استطاعت کا۔ اگر بندے کے پاس استطاعت ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے، استطاعت نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں ہے۔ تو نصاب والی شرط نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے اندر ہے، اس لیے یہ شرط نہیں لگانی چاہیے۔ یہ سوال ہے گھر کے سربراہ کی قربانی سارے گھر والوں سے کفایت کر جاتی ہے یا ہر فرد کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے؟ جی، اگر گھر کے تمام افراد ایک شخص کی زیر کفالت ہیں، ان کی اگر 2-4 کمانے والے بھی ہیں اور ان کی ساری کمائی ایک شخص کے پاس جمع ہوتی ہے اور وہی سارے گھر کا سسٹم اور نظام چلا رہا ہے، تو وہ گھر کا سربراہ اور اس کی زیر کفالت جتنے بھی افراد ہیں ایک قربانی ان سب کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ ترمذی میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ کیف کانت الضحایا
فیکم، تمہارے اندر اللہ کے نبی کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانا یضحی الرجل عنہ و عن اہل بیتہ، بندہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کو ذبح کرتا تھا، اور وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتی تھی۔ تو یہ حدیث نص ہے اس مسئلے میں کہ گھر کا سربراہ اور اس کے زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں، ایک قربانی ان سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ہر فرد پر قربانی کرنا جو ہے نا وہ واجب نہیں ہے، الگ الگ، اور ایک قربانی صرف ایک بندے کی نہیں ہوتی، یہ بھی اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے نا کہ اس سال میں نے اپنی کی ہے، پچھلے سال میں نے اپنی بیوی کی تھی، اگلے سال میں نے اپنی والدہ کی کرنی ہے، اگلے سال میں نے فلاں کی کرنی ہے، یہ تصور نہیں تھا عہد نبوت میں، نہ عہد صحابہ میں، نہ بعد میں۔ یہ تصور خام خواہ لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر لیا ہے کہ ایک جانور صرف ایک بندے کی طرف سے ہو سکتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے اسلام میں۔ تو البتہ اگر باپ نے بیٹوں کی شادیاں کر دی ہیں، کاروبار ان کے الگ ہو گئے ہیں، گھر ان کے الگ ہو گئے ہیں، تو پھر وہ ان کا الگ خاندان ہوگا، پھر وہ باپ کی قربانی وہ ان بیٹوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ جو بیٹے الگ کماتے ہیں اور الگ ان کی رہائش ہے، الگ خرچہ ہے، الگ آمدنی ہے، وہ ایک الگ خاندان ہے، وہ اپنی قربانی الگ کریں گے۔ کیا جانور بائیں ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور جو کام بہتر نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے ہی جانور کو ذبح کریں۔ اگر کسی شخص کے دائیں ہاتھ میں طاقت ہی نہیں ہے، وہ چھری پھیر ہی نہیں سکتا دائیں ہاتھ سے، اور ساری قوت اور طاقت اس کے بائیں ہاتھ میں ہے، اور وہ بائیں ہاتھ سے چھری چلا دیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، تو قربانی انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے ہی آپ یہ عمل کریں، کیونکہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی تناولہ و ترجلہ و فی شانہ کلہ۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، اور اپنے ہر اچھے کام میں پسند کرتے تھے کہ اس کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے اور دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے۔ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ متقدمین میں کون اس کی قربانی کے قائل تھے؟ یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے۔ جو